बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बरमला में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया की जद में है। बहुत सी वीडियोस जिनका इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है वो इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करके अपने व्यूज़ हासिल किए जा रहे हैं। बहुत से टीवी चैनल्स पे बहुत से हमारे तजियाकार और नाम निहाद मॉर्निंग शो के मेज़बान मेहमान भी इस गोरख धंधे में पेश हैं। कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे नौजवान हैं, कुछ हमारे एंकर्स हैं, कुछ हमारे ऐसे गेस्ट मैंने यूनिवर्सिटी के हवाले से बातें करते देखे हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल कुछ इल्म ही नहीं है और वो यूनिवर्सिटी पे इल्जाम दर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी रेटिंग के चक्कर में इतने बड़े इदारे पर इल्जाम लगाए जाते हैं। कुछ मासूफ तो यूनिवर्सिटी को कबा खाना डिक्लेयर कर चुके हैं। जो कि कुछ वहां हुआ, जो कुछ भी हुआ, बिलाशुबा वो अफसोसनाक भी है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जानी चाहिए। लेकिन चंद लोगों की गलत सरगर्मियों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर हर इल्ज़ाम लागू करना किसी जहालत से कम नहीं है। नाजरीन, 35,000 के लगभग लड़कियां तालबा जो हैं उस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। आज की तारीख में ना सिर्फ ये 35,000 तालबात एक कर्ब की कैफियत से गुजर रही हैं बल्कि इनके वालदैन भी अजीब सी कश्मकश में मुब्तला होकर रह गए हैं। अगर चंद लोगों ने गलत किया है तो उसकी सजा पूरी यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को मिल रही है। ऐसा क्यों है? और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, यूनिवर्सिटी के हजारों तालिब इल्म कर रहे हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक रैली निकाली और अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस बात से ये अंदाजा लगाना चाहिए कि जो तालिब इल्म हैं, जो तुलबा हैं, जो खवातीन हैं, जो असातिज़ा हैं, वो यहाँ पे सवाल उठा रही हैं। वो यहाँ पे पूछना चाह रही हैं कि क्या चंद अफराद की वजह से जो यूनिवर्सिटी है उसके हर बच्चे को सजा मिलेगी? क्या अब यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 35,000 तालबात पढ़ना छोड़ दें? क्या बहावलपुर यूनिवर्सिटी से फारिग उल तहसील लाखों लोग शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना तारुफ करवाना छोड़ दें? क्या ये लाखों तुलबा के साथ ज्यादती नहीं? चंद अफराद मासूम तुलबा की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। जहां पे मेरे सवालात हैं वहीं मैं इस बात का भी कायल हूं कि अगर वहां पर कुछ गलत हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर कुछ मसाइल हैं तो उनका तदारुक भी होना चाहिए। मज़कूरा चीज़ों को भी मलहूज़े खातिर रखना होगा। बहुत ज़रूरी है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। इन तमाम सवालात के जवाब के लिए आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत जिनका इन तमाम सवालात के साथ बरह रास्त ताल्लुक है और उन पे लाखों तुलबा की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये इस अहम शख्सियत का किसी भी चैनल को पहला इंटरव्यू है। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद साहब। ये डॉक्टर साहब का, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस वाक़या के बाद पहला इंटरव्यू है, इसलिए ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर साहब एक इंतहाई प्रोफेशनल, मेहनती और ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं। और सबसे अहम बात, डॉक्टर साहब कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल वक्त में इस मुश्किल सीट पर बैठने का फैसला किया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और लाखों तुलबा की इज्जत को बचाने के लिए किया। और वो बीमारी की तमाम वो जो तकालीफ थी उनको बालाए ताक रखते हुए तुलबा वालदैन के एतमाद को बहाल करने के लिए कोशा हैं। डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से आपको बतौर अयूबियन होने के नाते सुर्ख सलाम कि आपने इस मुश्किल वक्त में इस अहम जिम्मेदारी की भाग दौड़ संभाली। डॉक्टर साहब, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वाक का एहतमाम किया गया, इस वाक से यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा होगा? इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आज वाक का एहतमाम किया गया, ये ख़वातीन की तरफ से किया गया। ख़वातीन की रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह यूनिवर्सिटी का मामला जो है अखबारात में उछाला जा रहा है, चैनल्स पर उछाला जा रहा है और ख़वातीन की जो है वो बदनामी हो रही है यूनिवर्सिटी में, तो ख़वातीन चाह रही थी कि हम अपने आप को इस्लामिया यूनिवर्सिटी में महफूज समझती हैं, हम पढ़ रही हैं यहाँ पे, हम मुलाजमत यहाँ पे कर रही हैं। तो ये सारे लोग ख़वातीन की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि हम एक बात करना चाहते हैं और मीडिया के ज़रिए से सिविल सोसाइटी को पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चियां हैं वो महफूज हैं और
جو ہے کوئی اتنا ماس لیول پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بچیوں کی زبردستی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں جبراً. کوئی اکا دکا واقعہ ہوا ہوگا, ابھی تک ہمارے سامنے تو نہیں آیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس بات کا لازمی طور پہ فائدہ ہوگا اور بچیاں بڑے جوش خروش میں نظر آ رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں آپ بھی شریک ہوئے, ڈی پی او صاحب بھی تھے اور دوسرے ممبران اور عہدیدار بھی تھے, تو اس اجلاس کی کیا تفصیلات ہیں, وہاں پہ کیا ڈیسیژن ہوئے؟ قائمہ کمیٹی کے 2 اجلاس تھے. ایک قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا جو 2 تاریخ کو میں نے جا کے وہاں پہ پریزنٹیشن دی اور یونیورسٹی کی صورتحال کو اجاگر کیا, جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو بتایا. اور پھر 3 تاریخ کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے پیش کیا. تو وہاں بھی ہم نے یہی بتایا کہ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق یا ہماری تفتیش کے مطابق یا کیونکہ ہم کوئی اتنی تفتیشی ادارہ تو ہے نہیں, ہم تو ٹیچنگ کمیونٹی سے وابستہ ہیں, زیادہ ٹیچنگ کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ہم پڑھانے کے لیے آتے ہیں. تو ہماری کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کے جو ادارے بھی تفتیش کر رہے ہیں, یہاں پہ تحقیقات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہی ہے اور کرنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی اور بھی ادارہ آتا ہے, جیسے کہ جوڈیشل کمیشن کا سن رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جا رہا ہے یونیورسٹی, اگر وہ بھی آتا ہے تو ہم ان سے تعاون کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں بتایا گیا کہ ہم تفتیشی ادارہ بھی نہیں ہے, لیکن ایک قائمہ کمیٹی ہے, ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ڈیسیژن ہونے ہیں, فیصلے ہونے ہیں. تو اگر اس پلیٹ فارم پہ کیا ایسا بھی کوئی سوال اٹھایا گیا کہ جو لوگ ہماری اسلامیہ یونیورسٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں صرف ریٹنگ لینے کے لیے, ایسی ویڈیو جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی ہیں ہی نہیں, ان کو اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, تو کیا ایسی ویڈیوز کی تحقیق کے لیے سائبر کرائم کو جو درخواست دینے کی, کوئی سائبر کرائم میں ان کے خلاف انکوائری کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات اٹھانے کی کوشش کی گئی یا بات ہوئی؟ سائبر کرائم کو جو ہے قائمہ کمیٹی, قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں سائبر کرائم کے ڈائریکٹر صاحب بھی تھے, ان کو حکم دیا گیا کہ یہ ویڈیو کو اینالائز کیا جائے. اس کے علاوہ ہم بھی ایک سیل قائم کر رہے ہیں کہ جو ویڈیوز اسلامیہ یونیورسٹی کے نام کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں, اپنے طور پہ تو کچھ ویڈیوز جو مجھے بھیجی گئی ہیں صحافیوں کی طرف سے, ملازمین کی طرف سے, وہ میں نے دیکھی ہیں. اس میں مجھے تو کوئی ایسا اپنا ملازم یا اپنا اسٹوڈنٹ نظر نہیں آیا, لیکن یقیناً 65,000 اسٹوڈنٹ ہیں, میں سب کو تو نہیں جانتا, لیکن سیل ایک قائم کر رہے ہیں ہم, آئی ٹی کے لوگ ہوں گے اس میں, اور جو بھی ویڈیو ہمیں بھیجی جائے گی یا بھیجی جا رہی ہے اس کو اینالائز کر کے اس کا جو ہے بتائیں گے ہم کہ یہ ویڈیو یونیورسٹی کی نہیں ہے. ابھی تک جتنی بھی ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں اس میں کہ یونیورسٹی کا کوئی ٹیچر ہمیں اس میں ویڈیو میں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی شناخت نہیں کر پائے, ہو نہیں سکی کہ کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ انوالو ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ساری باتیں بالکل ٹھیک بتائی ہیں کہ بھئی ہم اس کے حوالے سے بھی کام آپ کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو لوگ پولیس نے گرفتار کیے, وہاں پہ ڈی پی او صاحب بھی موجود تھے قائمہ کمیٹی میں, تو کیا ان لوگوں کو جو کہ جن پہ الزام ہے کہ ان کے پاس آئس برآمد ہوئی یا وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں یا دوسری سرگرمیوں میں ملوث ہیں, کیا آئس کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ بھی کروائے گئے اب تک, یا ابھی تک کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوا اور کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا؟ ایک ڈوپ ٹیسٹ کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, تو اس میں ہم نے ایک میٹنگ کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کا کیا یہ ممکن ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کا, ملازمین کا ڈوپ ٹیسٹ کیا جا سکے. تو 65,000 اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی 5,000 کے قریب امپلائیز ہیں, 1,600 کے قریب جو ہے ہمارے ٹیچر ہیں, تو یہ ملا جلا کے 80,000 کے قریب لوگ بن جاتے ہیں, 75,000 کے قریب. تو اس ڈوپ ٹیسٹ چونکہ یہاں پہ باولپور میں ہوتا نہیں, کوئی لیبارٹری کرتی نہیں, آغا خان لیبارٹری کرتی ہے, تو اس کا ہم نے پتہ کروایا تھا کمیٹی نے, تو تقریباً 20,000 روپے ڈوپ ٹیسٹ کا لیتے ہیں.
تو یونیورسٹی کے پاس اتنے ریسورسز تو نہیں ہیں، لیکن اگر کسی پہ شک ظاہر کیا جاتا ہے، کوئی سسپیکٹڈ بندہ نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ڈائریکشن دی ہیں کہ ان کا ڈوپ ٹیسٹ کروایا جائے. اور قائمہ کمیٹی جو نیشنل اسمبلی کی ہے اس نے ڈی پی او صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا اور آرڈر کیا تھا کہ جو بھی سسپیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ڈوپ ٹیسٹ یونیورسٹی میں موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ڈوپ ٹیسٹ کروائیں. اور ایچ ای سی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اس کے تمام اخراجات ایچ ای سی برداشت کرے گی. تو ہم ویلکم کہیں گے اگر ڈی پی او صاحب کی طرف سے کسی بھی امپلائیز کا، کسی بھی آفیسر کا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈوپ ٹیسٹ کرنا وہ سمجھتے ہیں، جو ان کی اطلاعات کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انوالو ہیں، ان کا ڈوپ ٹیسٹ کروائیں. ہم جو ہے ہر قسم کا تعاون کرنے کے. ڈی پی او صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی، ڈی پی او صاحب کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں اور پھر اس کے جو اخراجات ہیں وہ ایچ ای سی نے کہا کہ میں ان کے ایچ ای سی جو ہے وہ تمام اخراجات برداشت کرے گی. لیکن ابھی تک کوئی ٹیسٹ رپورٹ بھی نہیں آئی اور ابھی تک کچھ ایسے ثبوت بھی جو ہیں وہ یونیورسٹی کو نہیں دیے گئے جس بنا پر ان لوگوں کو یونیورسٹی سے نکالا جائے، جاب سے فارغ کیا جائے. تو جیسے ہی ایسے ثبوت آئیں گے، وائس چانسلر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت طالبات پریشان ہیں، آپ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں، تو اس سارے ان واقعات کا جو بھی اب تک سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا، جو کچھ کیا گیا، تو داخلوں پہ بھی فرق آئے گا. تو آپ کس طریقے سے طلبہ کو تحفظ کی ذمہ داری لیتے ہیں، کس طریقے سے انہیں یقین دہانی کرائیں گے کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیں اور وہ یونیورسٹی میں بالکل محفوظ ہیں؟ پہلا جو حصہ ہے آپ کے سوالات کا کہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ایڈمیشن نو ڈاؤٹ کہ جتنا ہائپ کریٹ ہو چکا ہے اس میں ایڈمیشن ہمارے سفر کر رہے ہیں، کم ہوں گے ایڈمیشن. لیکن میں جو پیرنٹس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو صوبے کے جو سب سے بڑے آفیسر ہیں، چیف منسٹر صاحب نے میرے بھی آپ پر کہہ لیں بیان دے دیا ہے کہ مائیں تسلی رکھیں، ان کی بچیاں اسلامیہ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں. تو میں بھی یہی ان کی بات کو ہی دہرانا چاہوں گا کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی اور بچیاں جو ہیں یہاں پر محفوظ ہیں. اور آج بات جو کی گئی ہے اس میں بھی شامل بچیوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ ہم یہاں پر محفوظ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی کبھی کوئی زبردستی نہیں کی گئی، کوئی ویڈیو زبردستی نہیں بنائی گئی، کوئی منشیات پہ کسی کو نہیں لگایا گیا. تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگ اعتماد کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیں. مائیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ یونیورسٹی بہتری کی طرف جائے گی. اور اگر کوئی ایسا عنصر پایا گیا تو ہم اس سے سختی سے جو ہے وہ نپٹیں گے اور انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو دوبارہ اس کا وقار بحال کریں گے اور یونیورسٹی کو دوبارہ اسلامی پر جو ہے اسٹیبلش کیا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں کچھ سوالات اٹھائے تھے، انہی پہ ہم بات جاری رکھتے ہیں. اور وائس چانسلر صاحب نے جیسا کہ کہا کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ان کی عزتیں یہاں محفوظ ہیں، یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا اور نہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت ملا ہے کہ جس کے ذریعے ہم جن لوگوں کو یونیورسٹی سے نکالنا چاہیے انہیں نکال دیا جائے. اب بات یہ ہے، سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پر ایسی یلغار مچا دی کہ ہماری نوجوان بچیاں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی، اور یہ سارا صرف اور صرف سوشل میڈیا کا ایجنڈا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر ہے اور وہاں پہ کچھ ہے تو وہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس پر باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے. ڈی پی او کے ذمہ لگایا گیا، ڈی پی او صاحب جو بہاولپور ہیں، اور اس کے علاوہ ایچ ای سی نے بھی اس چیز کی ذمہ داری اٹھائی کہ ہم بھی ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. گورنر صاحب نے کل بیان دیا کہ پولیس نے اس معاملے میں
بہت جلد بازی کی، حالانکہ یہ واقعہ، یہ معاملہ اتنا زیادہ گھمبیر نہیں ہونا تھا، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہونا تھا. ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ناظرین اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری یونیورسٹیوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر 65,000 طالب علموں، آپ ان 65,000 طالب علموں پر، طالبات پر، جہاں پر 30 سے 35,000 بچیاں پڑھتی ہوں، پوری یونیورسٹی پر یہ الزام نہیں لگا سکتے. اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی ایک جو ہماری اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نرگس ناز صاحبہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں. نرگس ناز صاحبہ، پہلے اپنا تعارف کرائیے اور پھر بتائیے کہ آپ کب سے اسلامیہ یونیورسٹی میں کام کر رہی ہیں اور آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر نرگس ناز، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف باٹنی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. گزشتہ دنوں جو واقعات ہمارے ادارے سے ریلیٹڈ رونما ہوئے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک منظم طریقے سے نیگیٹو پروپیگنڈا ہمارے ادارے کے خلاف کیا گیا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. میں گزشتہ 11 سال سے بحیثیت استاد اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اور اتنے طویل عرصے میں میں نے ہمیشہ اپنے ساتھی کولیگ سے آنر اور رسپیکٹ لی اور کبھی بھی اس طرح کی کوئی نیگیٹو چیز سامنے نہیں آئی. اور یہ میں بھی اس علاقے کی بیٹی ہوں اور یہ کریڈٹ اس ادارے کے ماحول کو جاتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو جاتا ہے کہ میں نے 11 سال پہلے اپنی کریئر کا آغاز ایز اے لیکچرر یہاں سے کیا اور الحمدللہ میں پروفیسر ہوں اور ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن ہوں جس میں 1200 سے زائد اسٹوڈنٹس بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامس میں انرولڈ ہیں اور ان 1200 میں سے 800 سے زائد اسٹوڈنٹس فیمیل طالبات ہیں، جو کہ یہ ان طالبات کا، ان کے والدین کا ہمارے ادارے پر، ہمارے ڈپارٹمنٹ پر، ہمارے اساتذہ کی کریڈیبلٹی پر ٹرسٹ کو شو کرتا ہے کہ وہ یہاں سے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میں والدین سے یہ درخواست کروں گی کہ پلیز آپ نیگیٹو پروپیگنڈا پر دھیان نہ دیں. ہماری بیٹیاں باشعور ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، پورے اعتماد ہیں، وہ اپنے رائٹس کے بارے میں جانتی ہیں اور ایسا بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی بلیک میلنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بیٹیاں اتنی پاورفل ہیں کہ وہ اگر ایسی کوئی بلیک میلنگ ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں. اور سپورٹیو انوائرمنٹ ہے یہاں پر فیمیل کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ایسا بھی کوئی بھی معاملہ ہو تو یہاں پر بچیوں کو، فیمیل کو سپورٹ کیا جاتا ہے. نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ صرف اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور نہ صرف اس ادارے کی ساکھ کو بلکہ ہماری علاقے کی بیٹیوں کو تعلیم کے حق سے محروم کرنے کے لیے بھی یہ ایک سازش رچی جا رہی ہے جس کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا اور ہم یہ سازش کبھی بھی مکمل نہیں ہونے دیں گے. تعلیم ہماری بیٹیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ سب کا. تو سامنے آئے، ہمارے ادارے کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ کو بحال کرنے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ چلیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نرگس صاحبہ، آپ چیئرپرسن ہیں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہماری اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 800 طلبہ پڑھتی ہیں. 11 سال سے ڈاکٹر صاحبہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اسلامیہ یونیورسٹی میں کام کر رہی ہیں، آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ طلبہ کو ہراسمنٹ کا آج تک کوئی کیس ایسا نظر نہیں آیا. آگے ہم چلتے ہیں، ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کی ممبر ہیں نورین سحر، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام نورین سارا ہے. میرا تعلق بھی آئی یو بی سے ہی ہے. 2017 میں اس یونیورسٹی کو میں نے جوائن کیا تھا. بی ایس اپلائڈ سائیکالوجی میں نے ادھر سے ہی کمپلیٹ کیا ہے. میرا ایم فل سائیکالوجی بھی یہیں سے ہی کمپلیٹ ہونے والا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے کیریئر میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ ہی میں نے اپنے میل ٹیچرز کو کبھی بھی فیمیل ٹیچرز کے ساتھ فری ہوتے دیکھا ہے. یہ ایک اسکینڈل ہے، یہ ایک اسکیم بنایا جا رہا ہے یونیورسٹی کی ڈگنیٹی کو کم کرنے کے لیے. اس چیز کو آپ سمجھیں. چند ایک لوگوں کے اس گیم کے پیچھے مفادات ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا یونیورسٹی جو ہے ہماری ایک پڑھنے کی جگہ ہے، ہمارا ایک تعلیمی کیریئر ہے. چند ایک لوگوں کی وجہ سے اس گیم کا حصہ مت بنیں اور اس یونیورسٹی کی ڈگنیٹی کو کم مت کریں. آپ آئیں، ہماری یونیورسٹی کو جوائن کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کو بہت ہی کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملے گا. آپ بہت اچھے سے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کریں گے. ہم اپنے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو خوش دلی سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آئیں اور آرام سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں. آپ کو کبھی بھی اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ نورین سحر صاحبہ، آپ آئیں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں. ہم یونیورسٹی کی بیٹیاں ہیں، یونیورسٹی ہماری ماں ہے. یونیورسٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ یونیورسٹی کی پروفیسرز اور کچھ چیئرپرسن اور بھی موجود ہیں جن سے ہم آپ کو ٹیلی فون لائن پہ بات بھی کروائیں گے اور وہاں کے مقامی صحافی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی حالات جانیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں.
جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامیہ یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر طلباء و طالبات کو جو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ایسے لوگوں نے، غیر ذمہ دار لوگوں نے جس طرح کے بیانات دیے، جس طرح کی ویڈیو اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آج اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے اور پھر اس سے قبل ہم نے جب طالبہ سے بات کی اور ہمارے ڈاکٹر نرگس نے بات کی تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ آج تک 11 سالوں میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. اسی سلسلے کو ہم اگر آگے بڑھاتے ہیں تو اسلامیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر سمر فہد جو کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی میں یہ جو سارے واقعات ہو چکے، یہ مسائل پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت کیا حالات ہیں؟ جی سر، جی بہت شکریہ. ایسا ہے کہ سر یقیناً یہ جو دلخراش واقعہ ہے جس نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا، ہماری پوری ساؤتھ پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، جو کہ ہمارے ادارے کے اوپر بڑا اعتماد تھا ان کا، اور اس مٹھی بھر لوگوں نے جو ہے وہ چیزوں کو بڑا خراب کر کے رکھ دیا. اور یہ بیسیکلی ایک انفرادی جو ہے وہ حرکت تھی، ایکٹ تھا جس نے اوور آل یونیورسٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا دھبا لگا دیا. اور بدقسمتی سے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے صرف اپنی سو کال یوٹیوبرز نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور اپنی تھوڑی سی دکان چمکانے کے لیے انہوں نے اتنے بڑے مادری جو کہ ہماری ماں ہے، ہمارا ادارہ ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا اسلامیہ یونیورسٹی کو؟ بالکل سر بیسیکلی اس آگاہی واک میں اس میں نہ صرف تمام فیمل فیکلٹیز شامل تھی، اسٹوڈنٹ شامل تھے، بلکہ ہمارے امپلائیز، ہمارے میل اسٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ مرد حضرات شامل تھے، جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ بیسیکلی یونیورسٹی کی جو حرمت پہ جو حرف آیا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور جو استحصال ہوا ہے ہمارے علاقے کی خواتین کا، بیٹیوں کا، جو کہ اس ادارے سے منسلک تھیں، جاب کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، تو ان کا بیسیکلی استحصال ہوا ہے. اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ مٹھی پر لوگوں نے جو ہے وہ اس مٹھی پر لوگوں کے غلط ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں اتنی زیادہ ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. ڈاکٹر صاحب اس سے جی ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کوئی غلط ہو سکتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ انکوائری کمیٹیز ہیں بنی ہوئی ہیں جو اپنا کام جاری کر رہی ہیں پرزور طریقے سے. کمیٹی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیمرے کے دار تک پہنچائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ زندگی کو پھیلا رہے ہیں ہمارے ادارے کے اندر اور ہمارے ادارے کا نام بدنام کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی ہم پہلے بات کر رہے تھے، ڈاکٹر سمر فہد صاحبہ نے ہمیں ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں. اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ. آپ ڈین فیکلٹی آف بایولوجیکل اور کیمیکل سائنس کی ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی سے ایک عرصے سے وابستہ ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی میں انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں، بہت ساری ایسی ادبی تقریبات کی ہیں جو کہ میل کے ساتھ مل کے، فیمیلز طلباء کے ساتھ مل کے، اور آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت طلباء میں کیا رجحان پایا جاتا ہے؟ ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ واقعہ جو ہے بہت ہی افسوسناک ہے، اور طالبات جو کہ پوزیشن ہولڈر ایون جن کو میں پڑھاتی ہوں ہے ایز اے فیمیل ٹیچر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیمیل اسٹوڈنٹس ظاہر جو میرٹ پر ہوتا ہے میرے پاس وہ نمبر زیادہ لیتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ٹاپرز ہیں وہ بھی اب امبیرس فیل کر رہی ہیں کہ بھائی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط طریقوں سے انہوں نے نمبر لیے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو لوگوں نے اسکینڈلائز کیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو. اس سے ایک تو اسٹوڈنٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ امبیرسڈ ہیں اور بہت کنفیوزڈ ہیں. اور دوسرا ہمارا ایڈمیشن پہ جو ہے اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہے. ہمارے پاس جو نیو انٹیک ہے بہت ہی کم ہے، جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت ہی کم ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کنفیوژن سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ اسلامیہ یونیورسٹی میں؟ ہم ویٹ کر رہے ہیں تاکہ انکوائری کمیٹی کا ریزلٹ آئے تو سب کو خود بخود جواب مل جائے گا. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ہم پیرنٹس سے رابطہ کر کے
ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اسلامی بہاولپور اور ان کی جو اساتذہ ہیں ان پر ان کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہم ان کے بچے اور بچیوں دونوں کے محافظ ہیں اور ہم انہیں ہر قسم کا تحفظ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ اگر بات کریں اسلامیہ یونیورسٹی کی، آخر کہیں نہ کہیں سے یہ بات نکلی تو کوئی اگر اکا دکا واقعات ہوئے بھی ہیں تو اس حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا کیا ڈیسیژن آیا؟ دیکھیے جو ہمارے پاس ریزلٹس ہیں اس کے مطابق تو 1% سے بھی کم ریالٹی ہے چیزوں میں. اب اس طرح کی اکا دکا کیسز تو باقی جگہوں پر بھی ہو جاتے ہیں، باقی یونیورسٹی پر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پرانی بات میں یہ ہے کہ برائی کو آپ مت پھیلائیں. تو ہم انٹرنلی جزا و سزا جو بھی ہمارے ایس کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہم پنش کر دیتے ہیں. ٹیچرس کو ڈیموٹ کر دیتے ہیں، ہم انہیں سسپینڈ کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، ہم ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں نان ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، اور ایسا ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہی ہے. ہماری یونیورسٹی از ناٹ این ایکسیپشن. ڈاکٹر صاحب اکا دکا آپ نے واقعات بجا فرمایا کہ ہوتے ہیں، تو پھر ایسی کیا وجوہات ہیں، اس معاملے کو اتنا کیوں بڑھایا گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سازش ہے، اور وہ سازش اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلے ہمارے جو گورنمنٹ کے اسکولز اور کالجز تھے ان کو فیل کر کے پرائیویٹ اسکول اور کالجز نے اپنا بزنس بنا لیا ہے پورے آل اوور دا کنٹری. ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے، تو اب یہ ٹرینڈ یونیورسٹیز کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو آپ کے طلبہ ہیں ان کی تعداد بڑھی تو پرائیویٹ جو یونیورسٹی ہیں وہ اس میں پروپیگنڈا کر رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں. تو آپ کے جو لاسٹ ایئر ایڈمیشن تھے اور ان ایڈمیشنز میں جو موجودہ ہونے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا افیکٹ پڑے گا؟ بہت زیادہ. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جو اب نیو ایڈمیشنز ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت کم ریزلٹ آ رہا ہے، ایڈمیشن بہت کم ہو رہے ہیں. تو یہ ایڈمیشن کو بڑھانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے والدین کو آپ اعتماد میں لا سکتے ہیں کہ آپ انہیں یقین دلا سکیں کہ یہاں پہ کچھ ایسے واقعات نہیں ہیں، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارے جو ادارے کے جتنے بھی سیکشنز ہیں، جتنے بھی ہمارے پڑھانے کے ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں، وہ ایسے کوئی واقعات نہیں ہوں گے اور آپ کی بچیاں یہاں محفوظ ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بلا کر ایک سیمینار کروایا جائے، نمبر 1. نمبر 2 ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہی سامنے لے کر آئیں جو ہماری ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ جب کمیونٹی کو بتائیں گے کہ دے آر سیف اور کبھی ایسا کوئی واقعہ خدا نہ خاصہ یونیورسٹی میں نہیں ہوا اور ٹیچرز کتنے اور زیادہ کیئر کرتے ہیں ان کا اپنے بچوں کی طرح، تو اسٹوڈنٹس جب آ کر کمیونٹی کو بتائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ایڈمیشنز بڑھ جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ابھی بات کی جیسے پرائیویٹ یونیورسٹی کا آپ نے نام لیا، پرائیویٹ کالجز کا آپ نے نام لیا، تو کیا جتنی بھی اب تک کمیٹیاں بنی ہیں، قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ کی یونیورسٹی کی انٹرنل کمیٹیاں بھی قائم کی گئی، تو کیا وہاں پہ بھی ان کو باور کرایا گیا کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے، یہ تمام تر جو ہے اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کے اپنے مفاد جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں بہت ہی پیشنٹ سے کہ بھائی ریزلٹس آ جائیں گے جو انکوائری کمیٹیز ہیں، اور یہ جو انکوائری کمیٹیز ہیں یہ بالکل غیر جانبدار ہیں. جب ان کے ریزلٹس آئیں گے تو یقیناً سب کو جواب مل جائے گا. اچھا یہ جو ابھی تک جو آپ کی انکوائری کمیٹیاں بنی ہیں وہاں سے کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں یا ایسی چیزیں نکلی ہیں جس سے یونیورسٹی پہ جتنے بھی الزام لگائے گئے ہیں وہ ثابت ہو سکے ہوں؟ دیکھیے جو کامن سینس بتا رہی ہے جن ویڈیوز کا ذکر ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں 5500 ویڈیوز کسی ایک فون پر سیو ہو سکتی ہیں. اٹ میک سینس. یہ تو بالکل بھی لاجیکل نہیں ہے. یہ فون کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی ویڈیوز کا ڈیٹا رکھ سکے. تو یہ بالکل ایک اور بے بنیاد بات ہے. دوسرا یہ کہ جو چند ایک ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہی نہیں، نہ ہی ہماری فیکلٹی ہے. تو یہ بھی ایک الزام ہے. ٹیلیفون جو ہے فورینسک کے لیے بھجوایا گیا ہے اور اس کی جو ویڈیوز ہیں جلد ہی وہ ریزلٹ سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.
تو اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہر آدمی جس کا کوئی یونیورسٹی سے تعلق ہی نہیں ہے وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پہ سارا کام کر رہا ہے، تو کیا سائبر کرائم میں بھی آپ لوگوں نے کوئی اپلیکیشن دی خواتین کی طرف سے، خواتین اساتذہ کی طرف سے جو ہے ایک اپلیکیشن سائبر کرائم کو بھی جانی چاہیے تھی، تو کیا آپ نے کوئی ایسی اپلیکیشن موو کی؟ بالکل، ہم FIU سائبر کرائم میں دے چکے ہیں. جو لوگ ہمیں ڈیفیم کر رہے ہیں ہم یہ ان کے لیے جو ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے لا کی، ہم وہ یقیناً اس کو اڈاپٹ کریں گے، اس ریمیڈی کو ہم لیں گے اور ان کے خلاف ہم سخت سے سخت ایکشن لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری خطے کے لڑکیوں کو ڈیمورلائز کیا ہے اور انہوں نے ہماری یونیورسٹی کو ڈیفیم کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ آخر میں کوئی ایسا میسج دینا چاہیں طلباء کے والدین کو کہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ یونیورسٹی میں آئیں اور داخلہ لیں، آپ اس حوالے سے کوئی ایسا میسج جن سے ان کی دل جوئی ہو اور انہیں پتہ چلے کہ یونیورسٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی عزتیں محفوظ ہیں، ان کی بیٹیاں محفوظ ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں؟ جی بالکل، میں پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ان کے بچے ہمارے بچے ہیں. جس طرح سے وہ آج کل قرض سے گزر رہے ہیں، ہم اس سے کئی زیادہ قرض سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ان کے تو 2 یا 3 بچے اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. ہمارے پاس 65,000 بچہ ہے جو اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. تو یہ سب بچے ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کی ہر لحاظ سے ہم تحفظ کرتے ہیں. کسی بھی صورت میں کوئی انہیں بلیک میل نہیں کرتا. ہمارے یہاں پورا ایک سسٹم موجود ہے جس میں بچے جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں اس کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اور ان کی جو شکایات ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے پراپر وے میں اور امیڈیٹلی. تو اس پر تو ہمارے یہاں 0 ٹالرنس ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ جو ہراسمنٹ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرا یہ میں میسج دینا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ہمارا ماحول ہے پاکستان، یہ کوئی جنت تو ہے نہیں، یہاں فرشتے بھی نہیں بستے. تو اکا دکھا واقعات ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ دے شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیئر انوائرمنٹ ایز ویل، اور ان کو اچھے اور برے کی بہت اچھی پہچان ہوتی ہے اور یونیورسٹی میں آ کر اس طرح ان کا اعتماد بھی بحال ہوتا ہے اور انہیں معاشرے کا پتہ چلتا ہے، برائی اور اچھائی میں بھی وہ تمیز کر پاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پروگرام میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی ابھی آپ نے سنا جس میں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور اسلامیہ یونیورسٹی کی طالبات اور پروفیسرز اور خواتین اساتذہ نے اپنے خیالات کا جس طریقے سے اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے اندر وہ قوت موجود ہے کہ ہم تمام شر پسند عناصر کا مقابلہ کر سکتی ہیں، ہم میں وہ ہمت موجود ہے کہ ہم ہر اٹھتے ہوئے اس غیر قانونی قدم کو جواب دے سکتی ہیں. انہیں منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہماری جو بچیاں ہیں وہ محفوظ ہیں اور ایسے کوئی واقعات رونما نہیں ہوں گے اور نہ آئندہ ہم ہونے دیں گے. اور اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جتنی بھی طالبات ہیں، ابھی ڈاکٹر شازیہ صاحب نے بتایا، ڈاکٹر سمر فہد نے بھی یہی بات کی کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ ثبوت یا ایسے واقعے کے ثبوت نہیں ملے جس سے ثابت ہو سکے کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسی نازیبہ ویڈیوز، ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں. اور ابھی ڈاکٹر صاحبہ جیسے بتا رہی تھی کہ کون ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ 5500 ویڈیو ایک موبائل میں کبھی آ ہی نہیں سکتی ہیں. تو اتنی ویڈیو کہاں سے آ گئی؟ یہ صرف اور صرف ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں تعلیمی کام تو ہو ہی نہیں رہا، صرف اور صرف یہی کام ہو رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایسا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اور 0 ٹالرنس پالیسی پہ عمل ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو داخلہ بھی دلوائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ ان کی بچیاں محفوظ ہیں. وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے. اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، قائمہ کمیٹی اور پھر ہمارے علاقے کے جتنے بھی سیکورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسے واقعات نہ ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. اپنے میزبان امجد علی کریار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.